अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल की पहली तारीख और दूसरा महीना शुरू हो चुका है। अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया, उसके बाद जो जंग जारी है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो मुज़ाकरात होने थे अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में, वो किस स्टेज पे हैं, और आपको एक अच्छी खबर उसमें सुनाएंगे, बड़ी खबर उसमें सुनाएंगे। अब अच्छी है या नहीं है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बड़ी खबर है। और उसके अलावा आपको बताएंगे कि चीन के दौरे के दौरान क्या हुआ। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार चीन गए थे एक दिन के लिए, लेकिन उनका दौरा अब 2 दिन का हो गया है। वो रात को वापस नहीं आए, वहाँ रात रुक गए हैं। क्या वजूहत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो कुछ हो रहा है पीछे बिहाइंड द सीन, उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसकी वजह यह है कि कुछ मैंने छुट्टियां की। उन छुट्टियों की वजह ये थी कि कुछ शादियां अटेंड करनी थी, सफ़र करना था, इसलिए टाइम नहीं मिल सका। लेकिन इस दौरान मैं कोशिश करता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी इकट्ठी करूँ जो आपके लिए मुफीद हो। और शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं अभी शेयर करूँगा जो दुनिया में पाकिस्तान की सरजमीन से ही पहली दफ़ा बाहर निकल रही होगी। और कल या शाम को जब मैं दोबारा एक और व्लॉग करूंगा, उस पे आपको मज़ीद एक बड़ी खबर दूंगा, और वो बड़ी खबर का ताल्लुक इस मिडल ईस्ट की सिचुएशन से ही है। तो अभी आज इस पे बात कर लेते हैं कि जो मुज़ाकरात इस ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान में होने थे, इस्लामाबाद में होने थे, उनके बारे में जो ताज़ा तरीन इत्तला मेरे पास आई है, वो ये है कि वो तातुल का शिकार है। और तअत्तुल का शिकार हो गए हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं। और उम्मीद ये है मेरी भी और उन लोगों की जो इस सारे बिहाइंड द सीन इस सिस्टम को चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, उनकी भी ये उम्मीद है कि ये तअत्तुल आर्जी होगा और इसमें एक ब्रेक थ्रू आ जाएगा। वो तअत्तुल की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ उस पे। लेकिन इसका ताल्लुक एक में जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है चीन का, उससे उसके बारे में आपको ये बता दूं कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के चीन के एक रोज़ा दौरे पे गए थे। कल सुबह सवेरे यहाँ से वो गए हैं, चीन पहुँचे हैं। वहाँ उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, बहुत उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया है, और वहाँ उनके मुज़ाकरात हुए हैं वॉन जी के साथ। और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की दोनों ममालिक ने। और उस जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में कुछ तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूँ उसमें उसकी बैकग्राउंड क्या है, और उसी बैकग्राउंड का ताल्लुक इन्हीं मुज़ाकरात के तातुल के साथ है। वो मैं आपको लिंक अभी बताता हूँ। लेकिन हुआ उस पर डेवलपमेंट चीन में ये हुई है कि कल रात ही इसहाक डार साहब ने वापस आना था पाकिस्तान मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद, लेकिन उनके जो वहाँ काउंटर पार्ट हैं वांग जी, उन्होंने उनको रोका है इसहाक डार को कि आप अभी ना जाएं पाकिस्तान, एक रात यहाँ रुकें और कल सुबह वापस चले जाइएगा। तो आज सुबह जो आज 1 अप्रैल है, आज वहाँ से वो चलेंगे और दोपहर को या दोपहर के बाद पाकिस्तान वो पहुँचेंगे। और वजह उसकी ये हुई है कि एक तो बहुत अच्छे मुज़ाकरात थे और उसका कुछ ना कुछ फॉलो अप और होना है वहाँ पे, जिसकी वजह से उनको रोका गया है। और दूसरी वजह ये थी कि उनको जो चोट लगी है यहाँ पे, जो गिरे थे वो मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल करते हुए उनका पाँव स्लिप हुआ था और गिर गए थे, और उनके दाएँ कंधे पे चोट आई, जिससे एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है उनके कंधे में। उसको वांग जी ने, वज़ीर ख़ारजा ने, वहाँ के चीनी डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था। जब इसहाक डार वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब का मुआयना किया है, उन्होंने कुछ उनको ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स जो चाइनीज़ हैं वो सजेस्ट की हैं। और वो इनको इसलिए भी रात को रोका गया कि कल उनका एक दफ़ा फिर सुबह चेकअप होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान के सफ़र के लिए वापस आएंगे। तो ये एक ऐसा जेस्चर दिया है चीन की हुकूमत ने, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, जो कैमराडरी है, जो दोस्ती है, वो इस वक्त मुश्किल वक्त में भी कितनी मजबूत है। और दोनों ममालिक इस तमाम इशू पर एक पेज पर हैं। और वो एक पेज के बारे में उन्होंने जो 5 पॉइंट अलामिया जारी किया है, उसका सबसे पहला ये है कि
immediate cessation of hostilities, کہ دونوں ممالک، دونوں اطراف کے درمیان، مڈل ایسٹ میں جو دو اطراف ہیں ان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے فوری طور پہ. اور نمبر 2 ہے کہ اسٹارٹ آف پیس ٹاکس ایز سون ایز پاسبل، جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے امن مذاکرات شروع کیے جائیں. ساورینٹی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دوسرے پوائنٹ کا حصہ ہے. اسی کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے اور جو اس وقت پورا خطہ فیس کر رہا ہے. اس میں ہے کہ ساورینٹی یعنی کہ حاکمیت، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جو سرحدی ان کا ایریا ہے سرحدوں کے مطابق اس کا احترام، نیشنل انڈیپینڈنس، اور جو آزادی ہے، قومی آزادی ہے کسی بھی ملک کی یعنی کہ ایران کی، اور سیکیورٹی آف ایران. ساورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، نیشنل انڈیپینڈنس اینڈ سیکیورٹی آف ایران. ایران کا نام پہلے آیا ہے. اینڈ دا گلف اسٹیٹس کا بھی نام آیا ہے. دونوں ممالک آپ دیکھیں کیسے ٹائٹ روپ واکنگ کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف کو وہ ناراض نہیں ہونے دینا چاہتے. شوڈ بی سیف گارڈڈ، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا ہے سیکیورٹی آف نان ملٹری ٹارگٹس، کہ جتنے بھی نان ملٹری ٹارگٹس ہیں، جس میں انرجی پلانٹس ہیں، جس میں ڈیسیلینیشن واٹر پلانٹس ہیں، جس میں سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور کاروباری مراکز ہیں، دونوں اطراف کے، ان پہ حملے نہ کیے جائیں دونوں اطراف سے. یہ بھی کہا گیا، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، کیونکہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے کسی نان ملٹری ٹارگٹ پہ حملہ ہوا تو وہ امریکی کمپنیوں کے UAE میں جو آفیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا. تو اس سے ظاہر ہے لڑائی بڑھے گی. چوتھا ہے سیکیورٹی آف شپنگ لینز، کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز میں جو شپس سامان یا تیل یا گیس لے کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو حفاظت سے گزرنے دیا جائے گا. یہ ہے چوتھی جو ڈیمانڈ ہے. اور پانچویں ہے پرائمیسی آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، جو اس کے اصول ہیں اور جو اس کا اختیار ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کے خلاف نہ چلا جائے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے UN چارٹر کے خلاف یہ ساری جنگ شروع کی ہے اور پھر اس کو جس طرح بڑھا رہے ہیں، جس طرح وار کرائمز کر رہے ہیں. اس پہ وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے کیرولینا، اس سے کل سوال بھی ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ تباہ کر دیں گے اور تمام جو انرجی اور واٹر کے جو ان کے سورسز ہیں یا ان کے جو پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں گے، تو یہ تو وار کرائمز میں آتا ہے. تو کیا امریکہ وار کرائم کمٹ کرنے جا رہے تھے؟ اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا. لیکن جواب کیوں نہیں دیا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ امریکہ کس طرح پھنسا ہوا ہے. انکل سیم پھنس گئے ہیں گلف میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اسرائیل کی اس میں گیم اور ہے. اب اس پہ ٹرمپ نے جو ایک بڑا سخت بیان دیا، اس نے کہا کہ جی ہم اب UK کو، انہوں نے خاص طور پہ کہا، یورپ کو بھی کہا ہے کہ اپنی حفاظت اب آپ خود کیجیے گا. UK کو بھی کہا ہے کہ میں نے تو ایران کو تباہ کر دیا، اسٹریٹ آف ہارمز میں نہیں کھلوا رہا کیونکہ کھلوائی نہیں جا رہی. تو اب آپ کا تیل وہاں سے آتا ہے، ہمارا تو نہیں آتا، تو یا تو آپ تیل امریکہ سے خریدیں، UK کو کہا ہے، اور یا پھر آپ اگر ایران سے اور گلف سے تیل لینا ہے، کویت سے، سعودی عربیہ سے، تو آپ خود اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا لیں جائیں. تو چتاونی دی ہے، چیلنج دی ہے. اس سے لگتا ہے کہ جو اکراس اٹلانٹک ریلیشن شپ ہے وہ شاید بہت کئی سو سالوں بعد وہ دوبارہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مزید ابتری آئے گی. اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ ہے اسرائیل. اس سب کے پیچھے ہے اسرائیل. اور اسرائیل اس وقت نہیں چاہتا، اور میں آپ کو ایک جو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک ملک ہے گلف کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ ملک اور اسرائیل نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بند ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، جس کے حق میں نہ پاکستان ہے اور نہ ہی دوسرے ممالک ہیں اور نہ ہی پوری دنیا ہے اور نہ ہی چین ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن اسرائیل نے کس حد تک خراب کی ہوئی ہے. اور اسرائیل امریکہ کو بھی نہیں یہ چاہ رہا، حالانکہ امریکہ کے اندر اب بہت زیادہ اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے اس جنگ کے خلاف، اور ٹرمپ بہت سخت مشکل میں ہے
$4 پر گیلن سے تیل کی قیمت امریکہ میں اوپر چلی گئی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا پریشر ٹرمپ پہ پڑے گا۔ اس کی پارٹی نے الیکشنز میں جانا ہے نومبر میں، دوسرے مہینے میں جنگ داخل ہو چکی ہے، جس کو وہ کہہ رہے تھے شروع میں کہ یہ ایک ہفتے کی، یہ چند ہفتوں کی جنگ ہے۔ مذاکرات میں تعطل آ چکا ہے، اور مذاکرات میں تعطل آنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے۔ کیسے ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور اسرائیل نہیں ہونے دینا چاہ رہا، کیونکہ اگر اس وقت جنگ بند ہوتی ہے، اس وقت مذاکرات شروع ہوتے ہیں، تو اس میں اسرائیل کی ناکامی ہے، اور اس گلف کا جو ملک ہے ایک، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناکامی ہے، اور ایران مضبوط ملک کے طور پہ ابھرے گا۔ اور اس میں آپ اگر نوٹ کریں کہ پاکستان کس مہارت سے اور کس ہمت سے اس تمام سچویشن کو لے کے چل رہا ہے، سارا کریڈٹ میں کہوں گا، کھل کے کہوں گا، کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کو جاتا ہے، ان کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور جو فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کی، وہ، اور ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ، بہت ساری ٹیم ہے، سول اینڈ ملٹری دونوں اطراف سے، جو اس سارے ایشو کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت سارے فرنٹس پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ٹاکس ہو رہی ہیں، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور پاکستان ایک ایسا پریشر اور ایسی فضا بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں کم از کم امریکہ تو کنونس ہے اس وقت کہ جنگ بند ہونی چاہیے، مذاکرات شروع ہونے چاہیے، لیکن کنونس نہیں ہے تو اسرائیل نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ وہ ایک ملک وہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ہی ایک عجیب بات آپ کو لگے گی، لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے، اور یہی سچ ہے۔ اور میں اب ایگزیکٹ آپ کو وہ پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ پوائنٹ یہ ہے، جو مذاکرات میں تعطل آیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا پہلے ویکنڈ جو گزر گیا، اس میں مذاکرات کی ایکسپیکٹیشن تھی، اسلام آباد میں ہونے تھے، اور پھر یہ تھا کہ اس ویک میں جو 4 وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ اس میٹنگ میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، اور اس میٹنگ کے بعد فارن منسٹر گئے ہیں وہاں پہ چین، اور وہاں جا کے وہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں۔ اس کے بعد سے ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے بعد یہ لگتا تھا، اور فارن منسٹر نے، پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تیار ہے ٹو ویلکم یو ایس اینڈ ایران، کہ ایران اور یو ایس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان مذاکرات کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام اطراف سے پاکستان نے بات کر لی ہے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے جو کنسرنز تھے، پاکستان نے ان کو ایڈریس کر لیا ہے، ان کو بتا دیا ہے، ان کی باتیں سن لی ہیں، لکھ لی ہیں، تاکہ وہ بھی سامنے دونوں اطراف کے رکھی جائیں جب مذاکرات شروع ہوں۔ اور لگتا یہ تھا کہ اس رواں ویک میں، آج بدھ ہے نا، بدھ، جمعہ یا ویکنڈ پہ مذاکرات ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق یہ مذاکرات اس ویک میں شاید مشکل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ویکنڈ تک اگر کوئی بریک تھرو نکل آئے، ویکنڈ تک۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدھ 1 اپریل ہے، اور 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ 6 اپریل تک اگر ایران نے شرائط نہیں مانی، 15 جو انہوں نے دی ہیں، تو امریکہ ان کے تمام انرجی اور واٹر سورسز کو اٹیک کرے گا اور ان کو تباہ کر دے گا، جو کہ وار کرائم ہوگا۔ اب یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ سٹیج ہے جہاں پہ یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ایران کے اندر جو نئی قیادت آئی ہے، مجتبیٰ خامنہئی، وہ ابھی تک ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہے چیزوں کے، اور وہاں سے ایک واضح میسج باہر نہیں آ رہا کہ کتنی شرائط اس میں سے مانی جا سکتی ہے، 15 جو امریکہ کی ہیں، اور کتنی نہیں مانی جا سکتی۔ اس پہ مختلف ویوز ہیں ایران کے اندر، کم از کم 2 ویوز ہیں ان 15 شرائط کے بارے میں۔ اس میں ایک ویو فائنل کرنا ہے، وہ تبھی ہوگا جب مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ باقی سارے جو وہاں سٹیک ہولڈرز ہیں ایران، وہ ایک پیج پہ ہوں گے۔ وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بات پہ ایران میں کنسنسس ہے، اور پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے، 4 جو کوارڈ کے ممالک جہاں جمع ہوئے تھے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، چین بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور وہ کس بات پہ سپورٹ کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ایران نے جو جواب دینا ہے ان 15 شرائط پہ، وہ ایران نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ جواب آئے گا تو مذاکرات آگے شروع ہوں گے،
وہ ایران جواب کب دے گا؟ وہ ایران ان کا جواب تب دے گا ان 15 شرائط کا جب یہ سیز فائر ہو جائے گا مکمل. جو ابھی تک عارضی سیز فائر کیا ہوا ہے ٹرمپ نے کہ وہ انرجی اور واٹر جو سورسز ہیں ان پہ حملے نہیں ہوں گے، وہ صرف وہ سیز فائر نہ ہو بلکہ سارا سیز فائر ہو جائے جو ایران پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور ایران صرف اس کا جواب دیتا ہے. وہ جواب مختلف عرب ممالک میں بھی ہے اور اسرائیل کے اندر بھی وہ دے رہا ہے، لیکن ایران صرف جواب دیتا ہے. ایران اس وقت ان 15 شرائط کا جواب دے گا جب یہ حملے ایران پر رک جائیں گے، جب یہ سیز فائر ہو جائے گا. یہ ایران کی شرط ہے اور یہ شرط امریکہ کو کنوے کر دی گئی ہے. ٹرمپ اس شرط کو ماننے پہ تیار ہے. اسرائیل اور ایک گلف کا اور ملک وہ یہ شرط ماننے پہ تیار نہیں ہے. وہ ٹرمپ پہ انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اس کو پھنسایا ہوا ہے خاص طور پہ اسرائیل نے کہ نہیں یہ بند کرنے حملے. اور اسی لیے نہ صرف یہ کہ وہ جو ٹرمپ کی کمٹمنٹ ہے کہ انرجی اور اس پہ نہیں ہوں گے، اسرائیل اس پہ بھی حملے کیے جا رہا ہے. اسرائیل نے تیل کے ذخائر پہ بھی حملے کیے، ریفائنری پہ بھی حملے کیے ایران کے اندر، جس کا پھر ایران نے جواب بھی دیا ہے. تو یہ جو ٹرمپ کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی جو ابھی تک اس کی ہے، جو محدود جنگ بندی کی ہوئی وہ بھی نہیں ہو رہی. لیکن ایران اس سے آگے کہہ رہا ہے کہ آپ پوری جنگ بندی کریں. پوری جنگ بندی کریں گے تو ایران ان 15 پوائنٹس کا جواب اسلام آباد بھجوا دے گا کہ ان 15 پوائنٹس میں سے ایران امریکہ کی جو شرائط ہیں کون کون سی مانی جا سکتی ہیں، کون کون سی نہیں. اور وہ کنسنسس ایران اپنے اندر کریٹ کر لے گا، اس کے باوجود کہ ابھی مجتبیٰ خامنہئی نئے ہیں اور وہاں پہ مختلف رائے ہیں ایران کے اندر. لیکن ایک بات پہ ایران نے اپنا کنوے کر دیا کہ آپ یہ جنگ بندی ہوگی تو ہم ان شرائط کا جواب دیں گے. وہ شرائط کا جواب آئے گا، جنگ بندی ہوگی، شرائط کا جواب آئے گا تو اس کے بعد پھر مذاکرات شروع ہوں گے. تو یہ ہے وہ تعطل کی وجہ، اور اس پہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ اور ٹرمپ اور امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور وہاں کا جو میڈیا ہے، جو زائنسٹ لابی کا وہ شکنجے میں ہے، جب تک وہ اس لابی کا شکنجہ نہیں ٹوٹتا، امریکہ یہ جنگ بندی نہ خود اناؤنس کر سکتا ہے ٹرمپ، نہ اس پہ عمل کروا سکتا ہے اسرائیل سے. اور یہی ایک وہ پوائنٹ ہے جس پہ یہ سارا امن کا پروسیس رکا ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. امید اور دعا یہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو، ایران ان شرائط کا جواب دے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے جو کہ ہوں گے مذاکرات، جو ہوں گے اسلام آباد میں. تو آپ کو میں نے کافی ساری خبریں دی ہیں، اور خبریں ہیں میرے پاس، لیکن وہ لمبا ہو رہا ہے ولاگ، اس لیے اس کے لیے انتظار کریں اور سبسکرائب کریں اس میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو، تاکہ آپ تک جیسے ہی میں کوئی نئی خبر یا انالیسز لے کے آؤں آپ تک اپڈیٹ پہنچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.